बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जरगा कई हवालों से मेरे लिए इंतहाई मुश्किल जरगा है। पहली वजह तो उसकी ये है कि मैं काफ़ी अरसे से क्रिकेट में मेरी दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज वो जालिम इंसान मेरे सामने बैठा हुआ है जिन्होंने दोबारा मेरी भी क्रिकेट में दिलचस्पी पैदा कर दी और जावेद अफरीदी की भी पैदा कर दी। और क्रिकेट पे आज भी मेरा इल्म या दस्तरस वो न होने के बराबर है। इस मामले में इल्म रखने वाले लोगों में मैं रेलू कट्टे और फटीचर के ज़मरे में भी नहीं आता। तो एक तो ये मुश्किल है कि बात होगी क्रिकेट पे, और क्रिकेट के मामले में मेरा ये आलम है। दूसरा मसला ये है कि जो मेहमान सामने बैठे हुए हैं वो दोस्त ही नहीं बल्कि भाई भी हैं, और जाहिर बात है कि इस तरह के बंदे के साथ केंचतारी करना वो मुश्किल भी हो जाता है। यकीनन आप पहचान गए होंगे, आज के जरगे के मेहमान हैं पाकिस्तान के हीरो। सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि गुफ्तगू में भी छक्के चौके लगाने वाले जनाब शाहिद खान अफरीदी साहब। बहुत शुक्रिया। शायद इतनी इमरान खान को नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे का इंतजार नहीं है जितना हम जैसे दोस्तों को आपकी रिटायरमेंट का है। और कई सालों से आपसे कह रहे थे किसी ये रिटायरमेंट ले रहे कि कुछ गपशप भी लगती रहे। तो ये रिटायरमेंट का आपका क्या मामला है, कब रिटायर हो रहे हैं? हो चुका हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट से तो रिटायरमेंट ले चुका हूँ मैं। अब तो सिर्फ लीग क्रिकेट वगैरह पे फोकस किया हूँ, और जो भी दुनिया में लीग क्रिकेट खेली जाती है तो मैं समझता हूँ उसके लिए फिट हूँ और अपनी क्रिकेट खेल रहा हूँ, उसको एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये फर्ज कर लिया कि भाई अगर शहरयार खान 80 साल की उम्र में क्रिकेट चला सकते हैं तो मैं भी जो है 40 साल में पहुंच के भी क्रिकेट खेलूंगा? इसी वजह से जल्दी रिटायरमेंट ले नहीं रहा था मैं। हाँ, लेकिन अब रिटायरमेंट की बात पक्की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इज्जत मिली, बहुत प्यार मिला लोगों से, क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया। जो हो सकता था मेरी अपनी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, उससे मैंने टीम को लेट डाउन भी किया, कभी मैचेस भी जीतवाए। तो अल्लाह ने मुझे इस मुल्क से इस जो इज्जत, जो प्यार मुझे मिला, उसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। नहीं तो पहले तो हमारी बात नहीं मानी, तो अब क्या हाथों में ताकत नहीं रही या कि बच्चे बड़े हो गए, उम्र का एहसास है? रिटायरमेंट पे आप क्यों मजबूर हो गए? मैं थोड़ा सा इज्जत से साइड लाइन होना चाह रहा था, इसलिए कि हमारे मुल्क में ऐसा कल्चर है नहीं इज्जत से रिटायरमेंट का। तो और आई थिंक के काफी सारे डिसीजन थे, मेरे लिए मुश्किल था रिटायरमेंट का करना, बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए घर वाले कह रहे थे कि टेस्ट मैचेस भी आपने अपनी मर्जी से किया, वनडे भी अपनी मर्जी से किया, ये 2020 तो तुम खेल सकते हो, ये क्यों किया? तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मैं क्या डिसीजन लूं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड कप जो इंडिया में था हमारा, वो अच्छे इज्जत से अच्छी जगह पे खत्म हो, लेकिन आई थिंक वो जहां मैं चाह रहा था खत्म करना वहां नहीं खत्म हो पाया। तो फैमिली वाले मेरे पीछे थे, दोस्त यार पीछे थे कि तुमने रिटायरमेंट नहीं दी। मैंने कहा यार ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूं, तो मुझे ये डिसीजन लेना। कह रहे नहीं, बहुत डिसीजन तुमने अपने मर्जी से लिया, ये हमारे हिसाब से चलोगे तुम। तो इसलिए मैं जरा डबल माइंडेड था, फिर मैंने माइंड बना लिया था। वो तो आपको याद होगा ना, मैं भी आपसे कह रहा था कि इंडिया ना जाओ, और आपने कहा नहीं मैंने मुल्क के लिए ये करना है, वो करना है। कुछ और लोग भी आपको मजबूर कर रहे थे। वो तो खैर वो काफी बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि इंडियन गवर्नमेंट का नहीं पता चल रहा था कि वो हमें बुलाना चाह रहे हैं कि नहीं बुलाना चाह रहे। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। टीम लेट गई थी हमारी, टीम से ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं मुझे, इसलिए कि जो वर्ल्ड कप से पहले की परफॉर्मेंसेज टीम की लड़कों की चल रही थी, काफी चेंजेस हमने काफी ट्राई की कि ये लड़का ओपनर आ जाए, ये आ जाए, सब कुछ करके देखा, लेकिन वो टैलेंट सामने नहीं आया। वो प्लेयर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड है उस पे उतरने वाले प्लेयर्स सामने नहीं आए। इज्जत से, रिटायरमेंट से आपकी क्या मुराद है? क्या इज्जत है जो आप जैसे लोगों को नहीं मिली है? मैं तो उस रोज PSL के फाइनल में भी देख रहा था लाहौर में कि सब लोग बूम बूम कर रहे थे और उस पे झूम रहे थे। तो इतनी मोहब्बत, इतनी शोहरत, और इज्जत से क्या मुराद है आप लोग? देखिए, इज्जत जो है वो, मैं क्रिकेट बोर्ड में नहीं बैठता, मैं अवाम में घूमता फिरता हूँ। मुझे वहां से जो प्यार, जो इज्जत मिलता है वो मेरे लिए काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है। आप दुनिया के किसी भी टीम को उठा के देखें पाकिस्तान के अलावा, वो अपने क्रिकेटर्स को क्या वेलकम करते हैं और क्या खुदाफिज करते हैं उनको, ये आपके सामने। इवन कि उनके वजीर आजम तक ग्राउंड में आ जाते हैं उनको, क्योंकि इतनी सर्विसेज होती हैं।
تو آئی تھنک کہ وہ چیز ہمارے کرکٹ بورڈ کے اندر نہیں ہے, اس چیز کا ٹرینڈ نہیں بنا پائے ہم لوگ ابھی تک, جس کی وجہ سے پلیئرز کیا کرتے ہیں, پھر میری طرف بیٹھ کے کرکٹ بورڈ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو کرکٹ بورڈ جب پلیئر جس کی اتنی سروسز ہو اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ لے کہ کب ختم ہو, کوئی نیا لڑکا لے کے نیا لڑکا لے, آپ ایک ٹرینڈ سیٹ کریں, آپ عزت دینا شروع کریں تاکہ دنیا میں اچھا میسج جائے کہ ہمارا کرکٹ بورڈ یہ پاکستان یہ لوگوں کو, اپنے پلیئرز کو, اپنے سٹارز کو عزت دیتے ہیں. آپ کوئی بھی پلیئر مجھے اٹھا کے دیکھیں, کسی کو عزت کے ساتھ خداحافظ نہیں کیا گیا. اتنے بڑے بڑے نام تھے اس میں, بہت بڑے بڑے نام تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مثلا مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے پروگرام رپورٹ کارڈ میں, حالانکہ اس میں مظہر عباس جیسے لوگ ہیں جو کرکٹ کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں, سیاست کو بھی سمجھتے ہیں اور کرکٹ کو بھی سمجھتے ہیں, مجھ سمیت ان سب کی رائے تھی کہ بھائی شاہد افریدی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے, ان کو فیئر ملنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود نہیں ہو سکا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا, کیوں کیا؟ میری انڈیا سے جب ٹور ختم ہوا اوبیسلی وہاں پہ میری اس کے بعد انزی بھائی چیف سلیکٹر آئے, تو میری انزی بھائی سے اس حوالے سے گپ شپ لگی کہ انزی بھائی مجھے میں 400 میچ کھیل گیا, بلکہ ایون کہ 500 550 میچ کھیل گیا, مجھے ایک میچ کی فکر نہیں ہے, لیکن ایک یہاں سے ایک ٹرینڈ آپ سیٹ کر سکتے ہیں, یہ میری طرف سے ہے. اگر اس طرح ہو, اس لیے کہ پاکستان میں تو کرکٹ نہیں ہو رہی, دبئی وغیرہ میں کرکٹ ہو رہی ہے, میچز ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف, ایک میچ کھیل کے میں ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا, دنیا بھی دیکھ لے گی کہ اپنے پلیئرز کے لیے انہوں نے یہ کیا. لیکن وہاں پہ پھر نجم سیٹھی صاحب کو یہ آئیڈیا بالکل پسند نہیں آیا. نجم سیٹھی صاحب نے مکی پہ رکھا, جو ہمارے ہیڈ کوچ ہے پاکستان, اس کے اوپر رکھا. جب مکی سے بات ہوئی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یار اس حوالے سے تو میری نجم سیٹھی صاحب سے کسی ایشو پہ بات ہی نہیں ہوئی. تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کہاں سے کھیل کھیل رہا ہے, لیکن جو بھی کھیل کھیل رہا ہے وہ اس ملک کی عزت کی بات, مطلب اوبیسلی رسپیکٹ ہے, اس ملک کی پلیئرز کی, سٹارز کی رسپیکٹ ہوتی ہے, تو وہ خراب ہوتی ہے. نہیں, وجہ کیا ہے؟ کھلاڑیوں کی آپس کی جیلسیز ہے, کرکٹ بورڈ کی غلطی ہے, سیاست کی غلطی ہے, حکمرانوں کی غلطی ہے, کیوں ملک کو عزت دینے والے کو عزت سے کیوں رخصت نہیں؟ بڑوں کی غلطی ہے, جو کرکٹ بورڈ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ان کی غلطی ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے پلانز ہوتے ہیں, وہ لانگ ٹرم نہیں سوچتے, وہ کل اور پرسوں کا سوچتے ہیں, آگے کا نہیں سوچتے. پرابلم یہ ہے ہمارے بورڈ کے جو لوگ آتے ہیں, جو آتا ہے اپنا آئین لے کے آتا ہے, جو آتا ہے اپنا سسٹم لے کے آتا ہے, اپنے مرضی کے لوگ لے کے آتے ہیں, جو ان کو ووٹ دے کے ان کو چیئرمین بنایا جائے یا ان کو چیف ایگزیکٹو والی کرسی دی جائے, تو یہ سارے اپنے لوگ آتے ہیں, ان کے اپنے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ مینجمنٹ ہے کرکٹ بورڈ کی, یہ میرٹ پہ پوری نہیں اترتی, یہ ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ جو کرکٹ بورڈ کا جو شو ہے, جو کرکٹ کا شو ہے, اس کو کرکٹرز ہی رن کریں تو بہتر ہے. کرکٹرز کو ہی رن کرنا چاہیے یہ شو. اس میں سیاستدانوں کا یا بیوروکریٹس کا میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کچھ کام ہے. ٹھیک ہے, چیئرمین کی کرسی, ہاں وہ کام ہے, وہ بالکل کام ہے, لیکن ساتھ میں یہ جو پی ایس ایل ہوا ہے, اس کا یہاں پہ اس اسٹیج پہ میں نجم سیٹھی صاحب کو بہت زیادہ کریڈٹ پہلے بھی دیا ہے, اب بھی دیتا ہوں. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو انہوں نے لیا. یہ جو پروپوزل تھے یہ پہلے بھی کرکٹ بورڈ کے سامنے آئے, لیکن وہ ڈر کی وجہ سے, فیلئر کی وجہ سے انہوں نے اس کا چانس نہیں لیا. لیکن نجم سیٹھی نے اس کا چانس لیا اور الحمدللہ کامیاب ہوئے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, آپ ایک دو کرسیاں جو ہیں وہ آپ ایسے لوگوں کو دیں جو کہ دوسرے ملکوں کے چیئرمینز کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھیں, لیکن باقی جو شو ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ کرکٹ کا معاملہ, یہ بیسیکلی اصل چیلنج مینجمنٹ کا ہوتا ہے, دنیا کے ساتھ انٹریکشن کا ہوتا ہے, اس کے کاروباری پہلو ہوتے ہیں, اس لیے اس کے لیے کرکٹر نہیں بلکہ اس میدان کا ماہر چاہیے جس طرح نجم سیٹھی ہے. دیکھیں, جہاں پہ نجم سیٹھی صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے تھا وہاں دیا. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ آپ کے بہت سارے سینئر کرکٹرز ہیں. میں جیسے کہتا ہوں کہ آپ کو بورڈ کو یونس خان کو یوز کرنا چاہیے, مصباح الحق سے بات کرنی چاہیے, محمد یوسف سے بات کرنی چاہیے, شعیب اختر سے بات کرنی چاہیے, جو ابھی بھی ریٹائر ہوئے ہیں سارے لڑکے. ان سے پوچھے کہ بھائی ہم اپنی ڈومیسٹک کرکٹ, جاوید میداد کا نام نہیں لیا ابھی تک, پرانے میں نئے پلیئروں کی بات کر رہا ہوں, تو ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے کہ بھائی ڈومیسٹک میں کیا پرابلم ہے. مصباح ہے, یونس خان ہے, یہ سارا سال ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہی کھیلتے ہیں یہ لوگ, تو ان کو پتا ہے کہ ڈومیسٹک پلیئرز کی کیا کیا پرابلمز ہیں, تو ان سے ڈسکس کریں, ان کو بتائیں کہ یہ. اور صرف شہریار خان سے بڑا کرکٹر کوئی دنیا میں رہا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ورلڈ کلاس پلیئر رہا ہے نا. دیکھیں, شہریار خان صاحب ایک بہت ہی عزت مند, بڑے اچھے قسم کے بیوروکریٹ رہ چکے ہیں, لیکن اب وہ اس ایج تک پہنچ گئے ہیں کہ اس ایج میں ڈیسیجنز لینا, میڈیا کا پریشر ہینڈل کرنا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں, اللہ ان کو اور ہمت دے.
ہر چیز کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے. وہ جب گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اسٹیڈیم میں ان کو آپ لوگ نظر آ جاتے ہیں؟ میرے خیال میں آتے ہوں گے تبھی تو گیلری میں بیٹھتے ہوں گے. اچھا نہیں وہ یعنی کرکٹ میں وہ کوئی ورلڈ کلاس کھلاڑی نہیں رہا ہے؟ نہیں ان کا کرکٹ سے ایسا میرا نہیں خیال کہ, لیکن یہ ہے کہ کرکٹ جیسے مینیجر رہ چکے ہیں پاکستان کے پہلے. میں تو سمجھا تھا کہ شاید وہ عمران خان اور شاہد افریدی سے بڑا کھلاڑی ہوگا شہریار خان, اس لیے بنایا ہوا ہے. نہیں وہ تو خیر آئی تھنک کہ انہیں جو ان کی ریپو تھی انڈیا کے اندر ایز ایمبیسیڈر رہ چکے ہیں, ان کا کافی ایک اچھے تعلقات رہے انڈیا کے ساتھ, تو اس وجہ سے بھی وہ بورڈ کے اندر آئے تھے کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات کرکٹ کے ذریعے بہتر سے بہتر ہوں. آئی تھنک کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے, ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, تو آئی تھنک کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو میڈیا کے پریشر میں آ کے یا لوگوں کے پریشر میں آ کے جو اچھا کام کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے بیک فوٹ پہ نہ ہو جائے. وہ کام کرکٹ بورڈ میں کشش کیا ہے کہ لوگ اس کے لیے بڑی کوششیں بھی کرتے ہیں. زرداری صاحب کی حکومت آئے تو اس کا قریبی آدمی, نواز شریف صاحب کی آئے تو اس کا قریبی آدمی, اس میں کیا ہے؟ پیسہ ہے, اختیار ہے, کیا چیز ہے؟ میرے خیال میں وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑی کرسی یہی ہے. اچھا, چیئرمین پی سی بی, میرے خیال میں آپ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن آئی تھنک مجھے زیادہ علم نہیں ہے. ٹریولنگ, سوشل لائف, آئی تھنک سب کچھ ہے اس میں, لیکن جو اس کرسی کو اچھی طرح یوز کرے, صرف مقصد پاکستان ہو, پاکستان کی کرکٹ ہو اور پاکستان کی کرکٹرز کی ہو اور نئے ٹیلنٹ کی بات ہو, اگر اس لحاظ سے استعمال کی جائے تو اس کرسی کو تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا, یہ ہماری کرسی کی ایک مجبوری ہے اور وہ ہے وقفہ لینے کا, تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں, اور آج کے جرگے کے مہمان ہیں بنیادی طور پر جرگوں کی سرزمین سے اٹھنے والے جناب شاہد خان آفریدی. شاید کون سا لمحہ, اتنے عرصے آپ نے کرکٹ کھیلی, بڑے چکے مارے, بہت لوگوں کو آؤٹ کیا, یادگار لمحات کون کون سے رہے؟ سنی بھائی اس 20-21 سال کے سفر میں بہت اچھی یادیں رہیں, بہت بری یادیں بھی رہیں, اور کرکٹرز کے ساتھ یہ برے دن جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں, گزرتے بڑے مشکل سے, اور اچھے دن بڑے جلدی گزر جاتے ہیں. پاکستان سے جو میرا خواب تھا کھیلنے کا, یہ میرے لیے ایک بہت بڑا دن تھا, اس لیے کہ اس عمر میں ہم خواب دیکھا کرتے تھے کہ ہم ان پلیئروں کے ساتھ کھیلیں گے, یہ وقت آئے گا, تو وہ ایک بہت بڑا ڈریم تھا میرا. اس کے بعد ہم لوگ ورلڈ ریکارڈ, جو کہ میں نے بالکل امید نہیں تھی کہ بیٹنگ میں کچھ کروں گا جا کے ایسا, وہ ایک وہاں سے اللہ نے ایک بہت عزت دی. اینڈ دین پھر ورلڈ کپ جیتے 2009 والا, وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی یونس خان کی کپتانی میں. اس کے بعد ایسی کافی ساری سیریز ہماری ہوئی اگینسٹ انڈیا میں جا کے, ایک مشکل سچویشن میں جا کے وہاں پہ جا کے کھیلنا, وہ کچھ چھوٹی موٹی یادیں ہیں. اینڈ دین میری اپنی کپتانی 2011 جب ہم سیمی فائنل تک پہنچے, وہ ایک امید نہیں تھی عوام کو, لوگوں کو کہ یہ یہاں تک پہنچیں گے, لیکن الحمدللہ وہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی. آئی تھنک کہ پاکستان کے لیے اتنا عرصہ کھیلنا, آئی تھنک یہ میرے لیے اتنا نہیں سوچا تھا میں نے کہ اتنی ساری چیزیں سامنے. کس ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے زیادہ انجوائے کیا؟ مجھے 2 ٹیمیں ہمیشہ, لیکن ان کی گراؤنڈ میں, اسپیشلی آسٹریلیا اینڈ دین انڈیا میں جا کے, اس لیے کہ دونوں بہت ٹف اپوزیشن ہے, اور دونوں کی جو کنڈیشن ہے ڈفرینٹ ہے, پریشر بہت زیادہ ہے, ایکسپیکٹیشن ان کے خلاف کھیلتے ہوئے بہت زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی, تو ان دونوں کو بہت انجوائے کیا. آپ نے کیا محسوس کیا کہ آپ کا پریشر کس ٹیم پہ زیادہ ہوتا ہے, انڈیا پہ یا کسی اور پہ؟ یہ تو اس ٹیم سے پوچھنا پڑے گا, لیکن یہ تھا کہ میں کہہ سکتا ہوں میں بھی انڈیا. اچھا جی, انڈیا کے خلاف. لیکن پھر آپ انڈین کے دلوں میں کیوں بستے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ انڈیا میں مجھے سب سے زیادہ پیار ملتا ہے. انڈیا میں پیار بالکل نو ڈاؤٹ, اس لیے کرکٹ جو ہے وہ ایک ریلیجن کی طرح ہے. وہاں کے سٹارز کی بڑی قدر ہے, بڑی قدر کرتے ہیں وہاں کے لوگ اپنے سٹارز کی. جو حقیقت میں جو رسپیکٹ وہاں پہ ہم سارے کرکٹرز کو, جتنے بھی آپ کے بڑے نام اٹھا کے دیکھیں, وسیم بھائی ثقلین, شعیب اختر وغیرہ, ان کو کافی رسپیکٹ ملی اور دیتے ہیں, وہ رسپیکٹ جانتے ہیں کہ کس کو کتنی رسپیکٹ دیتی ہے. تو آئی تھنک کہ انڈیا ٹور جب بھی ہوتا تھا اس کو ہم نے بہت زبردست طریقے سے انجوائے کرتے تھے. آپ پہ کس انڈین ایکٹریس کا روب زیادہ رہا؟ کس سے آپ زیادہ متاثر رہے؟ کس سے میں زیادہ متاثر رہا ہوں؟ نہیں, انڈین ٹیم پہ تو آپ کا دباؤ رہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ سے پریشر میں رہتے ہیں, لیکن ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑی انڈین خواتین سے پریشر میں رہتے ہیں. نہیں, کبھی نہیں. اچھا, میں جو نام والی خواتین ہوتی تھی ان سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتا تھا.
یہ میں صرف ویسے بھی دور رہتا ہوں. آپ کہاں لے گئے ٹاپک کو؟ نہیں، صرف اتنا سیریس جرگے کا پروگرام ہو آپ کا ہوتا ہے وہاں لے نہیں، جرگے میں آج کل سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ صرف عرشی خان سے معاملہ چل رہا ہے یا کچھ اور ایکٹریسز سے بھی ہے؟ یہ اچھا، اس پروگرام سے پہلے میری جب آپ سے بات ہو رہی تو آپ نے یہ ذکر کیا عرشی خان. ہاں، مجھے کسی نے کلپ بھجوائی تھی، بہت عرصے پہلے کلپ بھجوائی تھی مجھے، تو میں حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا کہ یار نہ جان نہ پہچان اور اس طرح سارے کمنٹس وغیرہ اور میرے بارے میں ویڈیوز وغیرہ. تو یہ اسی طرح ہی ہے، جتنا مجھے پتا ہے میرے خیال میں آپ کو بھی اتنا ہی پتا ہے. نہیں، اس طرح کے تعلقات کے بارے میں عموماً لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہ جان نہ پہچان، اور ہم جیسے بھائیوں سے بھی چھپاتے ہیں. نہیں ہوگا تو بالکل بتاؤں گا، بالکل اچھا. بتاؤں گا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں الحمدللہ. کوئی نہیں ہے. اس لیے تو شادی جلدی کی ہے میں نے. نہیں، یہ تو کچھ لوگ اعتماد دلانے کے لیے بھی کرتے ہیں. میں نے شادی کی اسی وجہ سے جلدی ہے، کچھ یہ انسان بن جائے، سیدھی راستے پہ چلے. اچھا، تو دوسری شادی کا ارادہ تو نہیں ہے؟ اب میں آپ کے پاس اسلام آباد آیا، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں گھر جاؤں تو سوچتے سوچتے جاؤں کہ میں نے سلیم بھائی کو کیا جواب دیا ہوا تھا. دوسری شادی میرے خیال میں نہیں، مجھے پتا ہے کہ بابی سے آپ کتنے روب میں ہیں اور کتنے ڈرتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ جو ہے نا چوری چھپے بھی کر لیتے ہیں. نہیں، یہ تو خواہش آپ کی بھی ہے نا، ہر مرد کی خواہش نہیں ہوتی دوسری شادی. کیا 4 کی تو اجازت ہے، زیادہ کچھ لوگ کر جاتے ہیں، کچھ کی خواہش ہی رہ جاتی ہے، جیسے آپ کی خواہش ہی رہ گئی ہے. آپ کی خواہش کتنی ہے؟ میری بھی خواہش ہی ہے. ہاں، ویسے ہے میرے ساتھ تو مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ کتنی خواتین کی خواہش نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ شادی کر لے. آپ کے ساتھ تو خواہش مند بہت زیادہ ہیں. یہ ٹاپک چینج کر دیں خدا کے لیے. چلے اس کو تو چینج کر لیتے ہیں. آگے اب ارادے کیا ہیں؟ آگے ارادے ایک تو اپنی کرکٹ کو کنٹینیو کروں گا 1.5 سال 2 سال جب تک فٹ ہوں الحمدللہ اس کو کنٹینیو کروں گا. مین جو چیز میرے سامنے ہے، اس لیے کہ اس ملک نے، اس عوام نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. تقریباً 9-10 سال ہو گئے مجھے ڈفرینٹ NGOs کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اور چاہے وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، تو ان لوگوں کو میں نے بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے، بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے. تو ان لوگوں کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو اپنی فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے، اس کو یہ میں کسی دوسری NGO کے ساتھ میں نے مقابلے کے لیے نہیں بنائی، یہ ایک نیت کی ہے، ایک اچھے کام کے لیے. اور آپ جیسے دوست، آپ جیسے بھائی جس میں میری ہیلپ کرتے ہیں اور اس کام کو میرے لیے ایزی کرتے ہیں، اور میں اس چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے. تو اس چیز کو میرے لیے کنٹینیو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو شاہد افریدی فاؤنڈیشن، جی شاہد افریدی فاؤنڈیشن، اس کو اب مزید توجہ دینا، مزید بڑھانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل کرنا چاہتا ہوں، کنٹینیو جتنا میں کر سکتا ہوں. اچھا، اس کا تو چلو بہت مبارک کام ہے، لیکن میں نے دیکھے آپ لوگ صرف جو ہے وہ ایک صاحب نے ہسپتال بنا دیے تو آپ بھی ہسپتال میں، تو آپ لوگ صرف ہیلتھ کے سیکٹر میں، پاکستان میں تو ہر سیکٹر میں بڑی ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی. سلیم بھائی، جہاں تک آپ نے عمران بھائی کی بات آپ کر رہے ہیں، عمران بھائی نے جو کام کیا ہے کہ وہ بہت بڑا کام ہے، بہت ہی بڑا کام ہے. اللہ ان کو اور کامیاب کرے اس کام میں. جہاں تک میری بات ہے، میں نے ایک چھوٹے اس سے شروع کیا. میں نے اتنا شروع بھی نہیں کیا تھا، میں نے 2 کمروں کا سوچا تھا، لیکن آپ جب اچھی نیت کرتے تو اللہ اس کو ہاسپٹل کی شکل میں ماشاءاللہ وہ ہو گیا. اور وہاں پہ جو لوگ ہیں، شہروں میں آپ کو ہر قسم کی فیسلٹیز مل جاتی ہیں، لیکن بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہماری ریموٹ ایریاز میں نہیں ہیں. جن ایریاوں میں، چاہے وہ تھر کا ایریا ہو، چاہے وہ KPK کے ایریا ہو یا بلوچستان کے ایریا ہو، وہاں پہ وہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں. ہم اگر اپنی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں تو ہم بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل خوشی اور اصل عبادت ان لوگوں کی خدمت کرنا ہے جن کا ہم جیسے لوگوں کے اوپر حق ہے. تو آئی تھنک وہ بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ان لوگوں تک دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں پہنچانے کی. زیادہ حق اس حوالے سے اپنے اوپر کراچی کا سمجھتے ہیں، کیونکہ کراچی نے آپ کو پلا بڑا کیا، وہاں اس کے اسٹیڈیم میں آپ کھیلے، وہاں سے آپ اٹھے، سٹار بنے، لیکن بنیادی تعلق آپ جس مٹی سے ہیں وہ خیبر ایجنسی کا اور قبائلی علاقہ جات کا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگر آپ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں قوم کو تو زیادہ پریارٹی آپ کی کراچی ہوگی یا کہ قبائلی علاقہ جات ہوں گے؟ سلیم بھائی، سب سے پہلے حق آپ کے اوپر آپ کے اپنے لوگوں کا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ان کے لیے جو ہاسپٹل بنایا ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ KPK میں پانی کے پروجیکٹس کرنے کا ارادہ ہے میرا انشاءاللہ. سندھ میں مجھے نہیں پتا کہ کون سا صوبہ ہے، میں اس کے لیے کام نہیں کر رہا، صوبوں سے میرا تعلق نہیں ہے. سندھ کے اندر تھر کا ایسا ایریا ہے جہاں لوگ گندے پانی سے مر رہے ہیں، پینے سے مر رہے ہیں. وہاں پہ ہم نے تقریباً 114-115 ولیجز 8-9 مہینے کے اندر ان لوگوں کو ہینڈ پمپ، ٹینکیاں وغیرہ، پانی کے جو بھی ہے وہ سارا کچھ وہ کر کے دیا ہے. اس کے علاوہ جو کراچی کی آپ بات کر رہے ہیں، کراچی کے اندر، کراچی یونیورسٹی کے اندر ماس کمیونیکیشن کا پوری بلڈنگ ان کو ہم نے رینوویٹ کر کے دی ہے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ جو آگے کے پلان ہیں وہ تیرا کا پلان ہے. تیرا کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس
obviously آپریشن کے بعد وہ ایریا کلیئر ہو گیا, لیکن لوگوں کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے. وہاں پہ ڈرگس کے ذریعے لوگ اپنا روزگار تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس چیز کو ابھی میری کور کمانڈر پشاور سے, بلکہ آپ کا شکریہ, آپ نے میری ملاقات کرائی ان سے, اور وہاں پہ ان لوگوں کے لیے, ان کے روزگار کے لیے انشاءاللہ ایک پلان پروجیکٹ سامنے لے کے آ رہے ہیں, جو کہ میں کور کمانڈر پشاور کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ مل کے اس کام کو کرتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا پرابلم ہے, اور اس کو انشاءاللہ اس طریقے سے میں حل کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان کے روزگار کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. اچھا, میں نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں یہ روایت چلی ہے کہ کرکٹ ٹیم کی جیت اور کامیابی کو کیش کرو خود اپنی ذات کے لیے, پھر اس کو کیش کرو ہاسپٹل بنانے کے لیے, پھر ویلفیئر کے کام کو کیش کرو سیاست کے لیے, اور پھر اس بنیاد پہ لوگ ووٹ مانگتے رہے. تو آپ بھی اس رستے پہ جا رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کرکٹ کو اور اس ویلفیئر کے کام کو کل آپ بھی سیاست کے لیے کیش کریں گے کہ جی مجھے ووٹ دو, مجھے لیڈر مانو کیونکہ میں نے آپ کے لیے یہی کیا ہے؟ ایسے میری نیت الحمدللہ نہیں ہے. میں جب فاؤنڈیشن کا کام شروع کر رہا تھا نا سلیم بھائی, تو میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے, اس کو مذاق نہ لو, تو مجھے ذرا سوچنے کا موقع دو. تو میں رات کو لیٹے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ یار ہے تو بہت ذمہ داری, لوگ فنڈ دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, ان کو صحیح لوگوں تک پہنچانا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ دیکھا کہ یار میں یہ کام کر کس کے لیے رہا ہوں اور کیوں کرنا چاہ رہا ہوں. تو صبح اٹھا تو میں نے گھر والوں کو بتا دیا کہ نہیں, یہ کام میں کروں گا, میری نیت ہے اللہ کے لیے اور ان لوگوں تک پہنچنا ہے. میں نے آہستہ آہستہ کر کے میں نے ان لوگوں تک پہنچنا ہے. تو اصل میں نے اپنی نیت دیکھی, الحمدللہ میں اسی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. سیاست, ہاں کبھی کبھار جذباتی فیصلے دل و دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں سیاست میں بھی آنا چاہیے, اس لیے کہ سیاست میں رہ کے آپ کام کر سکتے. پھر میں سوچتا ہوں کہ یار سیاستدان کا کیا کام ہے, کیا ذمہ داریاں ہیں, یہی لوگوں کی خدمت کرنا ہے. تو میں کر تو رہا ہوں فاؤنڈیشن کے تھرو, اور اوپر سے میرے بڑے جو ہیں, جو بڑے وہ مجھے ابھی فی الحال ایسے کوئی مشورہ نہیں دینے کے فیور میں, وہ کہتے تم جو کام کر رہے ہو اسی کو کنٹینیو کرو. سو آئی ایم ہیپی. لیکن جراثیم تو لگتے ہیں آپ کے اندر ہیں سیاست کے. میں مجھ جیسا بندہ میرا خیال میں 1-2 دن پارٹی میں چلے گا, دوسرے دن پارٹی والے نکال دیں گے. میں اسی پارٹی کے خلاف باتیں کر رہا ہوں. نہیں, آپ تو ابھی سے سیاسی باتیں شروع کرنے لگے ہیں. یہ سیاسی باتیں لگ رہی ہیں آپ کو؟ یہ پچھلے دن آپ اتنے پروگرام کرتے ہیں سارے سیاستدانوں کے, اب میں آپ کو سیاسی آدمی لگ رہا ہوں, یہ بتائیں آپ. نہیں, آپ سیاست میں ٹانگ اڑاتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے ایک سیاسی بیان دیا تھا ہمارے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے بارے میں. پرویز خٹک صاحب کے بارے میں؟ ہاں, اس کو آئی تھنک اب ایک کرکٹر کو کیا پڑی ہے کہ وہ کہے کہ جی پختونخوا کی حکومت کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. مجھے سلیم بھائی ایک بات بتائیں, آپ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو, تاکہ آپ موٹیویٹ ہو اور وہ اس طرح کے کام کرو. اگر شہباز شریف صاحب اچھے کام کر رہے ہیں تو بولنا چاہیے نا ان کو. ایون کہ ہر بندہ جو لیڈر ہے ان کو بھی بولنا چاہیے کہ نہیں آپ اچھا کام کر رہے ہو. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے تو میرے خیال میں ہمیشہ پازیٹو بات کی ہے. اور جہاں تک عمران بھائی کا تعلق ہے, عمران بھائی کے ہر اچھے کام میں سب سے آگے رہا ہوں. آئی تھنک کہ عمران بھائی سے تعلق میرا بہت پرانا ہے اور میں ان کی بہت عزت, بہت احترام. انہوں نے وہ اگر غیر سیاسی بات تھی اور اچھی بات تھی تو پھر آپ نے اس کو کسی ایک لحاظ سے واپس کیوں لیا؟ میں نے تو ان کی جو وضاحتیں کر دی پھر آپ کی پرویز خٹک کی. میں نے جیو پہ آپ کا بیپر ارینج کروایا. میں نے کیا کہا تھا اس میں, کیا کہا میں نے اس میں؟ آپ نے وضاحتیں کر دی. نہیں, وضاحت میں نے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے. نہیں, میں کسی کو خوش, جو میں کہتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں, ختم. باقی بندے کے اوپر ہے کہ اس کو نیگیٹو لیتا ہے کہ پازیٹو لیتا ہے. اگر میں نے بات کی ہے کہ عمران بھائی ہاسپٹلس, پولیس, ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا, ویری ویل ڈن, سب تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میں بھی کچھ دنوں پہلے پشاور سے ہو کے آیا ہوں, بہت پازیٹو رسپانس ہے. میں ڈیولپمنٹ کی طرف بھی نہیں, پھر انہوں نے کیمروں کے سامنے آپ کو کیوں وہ کیا پشاور کا وہ فنکشن کہ دیکھیے شاہد افریدی, یہ پرویز خٹک جو ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ نمبر 1 ہے. دیکھیں یہ تو اگر میں اپنے گھر میں بھی کھڑا ہو جاؤں, میں بولوں گا کہ نمبر 1 کون ہے, تو وہ تو مجھے بھی کہیں گے کہ شاید افریدی نمبر 1 ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ عمران بھائی, میں پھر بھی کہوں گا کہ ان چیزوں کو ہمیں پازیٹو لینا چاہیے. ہمیں کسی کی سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے, اس چیز کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا چاہیے کہ آخر شاہد افریدی نے کیا بات کی. اس لیے کہ عمران بھائی تک بات پہنچتے پہنچتے اس کے اندر مرچ مسالہ لگ پوک کے پھر اس کے سامنے پیش کیا ہوتا. لیکن آپ باتوں سے اور حرکتوں سے کچھ مسلم لیگی لگ رہے ہیں. ہاں ریئلی. خدا میں کیا بتاؤں آپ کو. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ چلیں آپ خود بتا دیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا. شہباز شریف صاحب نے کام کیا پاکستان اور پنجاب نہیں, وہ آج کل ہمارے سیاستدان اینکر بنتے جا رہے ہیں. اگر کسی وقت خدا نہ خواستہ آپ بھی اینکر بن گئے تو پھر مجھ سے سوال کرو. آج میری باری ہے تو آپ کو پوچھتے رہتے ہیں نا ساروں, میں آپ سے پوچھتا ہوں. نہیں, آپ یہ شہباز شریف کا ذکر میں نے آپ کے منہ سے کئی مرتبہ سنا ہے. وہ کام کر رہے ہیں,
وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اب جیسے جماعت اسلامی والے ہیں, سراج الحق صاحب ایک بہت زبردست پرسنالٹی ہے, بہت اچھا لگا مجھے ان سے مل کے. ان کا ایک پروجیکٹ ہے آغوش کے نام سے, جو یتیم بچوں کا خیال کرتے ہیں. مجھے ان کا وہ پروجیکٹ پسند آیا تو میں نے لیا ہاتھ میں کہ میں یہ آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتا ہوں. تو کوئی بھی پارٹی کوئی بھی اچھا کام کرے گی تو میں تو ساتھ ہوں. لیکن شہباز شریف نے تو رنجیت سنگھ سے زیادہ حکمرانی کر لی پنجاب میں. پرویز خٹک بیچارے چند سال کے لیے آئے چلے جائیں گے, اکرم دورانی چند سال کے لیے آئے چلے گئے, حیدروتی چند سال کے لیے آئے چلے گئے. تو وہ تو رنجیت سنگھ سے زیادہ حکمران رہے پنجاب میں. آج بھی آپ دیکھیں تھانہ کلچر. تو اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے تو وہ دوبارہ رہے نا, انہوں نے ڈیلیور کیا ہوگا نا, اس لیے لوگ پسند کر کے انہیں دوبارہ لے آتے ہوں گے. مسلم لیگ میں جانا کیا ارادہ تو نہیں ہے؟ نہیں, میرا کوئی, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میرا کوئی کسی اس سے کہ میں اس پارٹی کا ہو یا اس پارٹی کا, جو اچھا کام کرے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. چلے جو اچھا کام کرے تو ہم اس کے, آپ بھی اگر اچھا کام کرے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ایک مختصر سی بریک لے واپس آئیں گے تو شاید افریدی سے مزید بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں مہمان ہیں ہمارے ساتھ بوم بوم آفریدی. یہ ایک طرف تو ٹھیک ہے, آپ چکے چوکوں کے لیے مشہور ہو گئے اور یقیناً آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنا پیار آپ کو پاکستانی لوگوں نے دیا, بچوں سے لے کے بوڑھوں تک, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تاثر آپ کے بارے میں عام کیوں ہیں کہ یہ غسیلے ہیں, یہ دوسروں کو برداشت نہیں کرتے؟ میں وہ لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا, خلوت میں تو ہم دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیوں آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, غصے والے تو آپ بھی بہت زیادہ ہیں. نہیں, میں تو کیمرے کے سامنے نہیں ہوتے, پیچھے آپ غصے والے ہیں. تھوڑی سی جھلک دیکھی ہے میں نے پیچھے بھی. سلیم بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک سچ کو سچ کہنا چاہیے. اور مجھے ان لوگوں پہ زیادہ غصہ آتا ہے جو آپ کے منہ پہ اتنے میٹھے ہوں گے آپ کے ساتھ, لیکن پیٹ پیچھے جو ہے نا وہ وار کرنے والے لوگ ہیں. آتا ہے, غصہ آتا ہے. چیزیں آپ کی بالکل ایسا کہ آپ ایک بندے سے آپ کی ایکسپیکٹیشن ہو ہی نہ کوئی کہ اس طرح کی حرکت ہوگی, اور وہ جب ہو جاتی ہے نا تو ان چیزوں پہ غصہ آتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار نیگیٹو جاتا ہے میری لائف میں, جو کہ میں سمجھتا ہوں نیگیٹو چیز ہے میری لائف میں. تو غصہ نہیں, فینس کے ساتھ چلے ٹھیک ہے, کس نے آپ کے ساتھ ڈیلنگ میں 2 نمبری کر لی, باقی سب کچھ کر لی, اس پہ تو غصہ آتا ہے اور انسان کو ریئیکٹ بھی کرنا چاہیے. بلکہ میں تو اس میں کہتا ہوں کہ اگر تعلق میں کوئی 2 نمبری کرے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. لیکن فینس کے ساتھ بھی آپ کے رویے میں روڈنس کی شکایت عام ہے. اچھا, یہ آپ نے بالکل زبردست یہ سوال, اس سے پہلے بھی مجھے فلائٹ پہ لوگ ملتے ہیں, ٹریولنگ کافی ہوتی ہے, تو جب ان کے ساتھ میری بیٹھتے ہیں 2-3 منٹ گپ شپ ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار ہم نے آپ کے بارے میں سنا بڑے روڈ ہیں, آپ تو بات ہی نہیں کرتے, لیکن آپ تو بہت مطلب اچھے الفاظوں میں وہ کہہ کے چلا جاتا ہے. میں نے کہا جو لوگ مجھے نہیں جانتے وہ اسی طرح ہی کہتے ہیں, لیکن جو مل کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہو تم, ٹھیک ہے نا. تو جو بات وہی ہے کہ جو آئے, نہیں مجھے بھی بہت لوگوں کو پتا ہے تعلق کا, دوستی کا, تو مجھے بھی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار میں نے تو ایسا نہیں پایا. تو یہ اس وقت آپ کا کوئی نعوذ باللہ تکبر یا غرور ہوتا ہے, یا کہ آپ تنگ آ جاتے ہیں, اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, اس لیے اس طرح کبھی کبھار بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, کبھی کبھار بالکل جو ہوتے ہیں نا, اب اگر میری فلائٹ ہے اور میں صبح 4:30 بجے پہنچ رہا ہوں, پوری رات کا جاگا ہوں, اور ایئرپورٹ پہ لوگ تصویریں کھنچوا رہے ہیں, تو obviously آپ ایک تو نیند پوری نہیں, آپ کی دیکھیں پرسنل لائف پرائیویسی تو نہیں ہے, آپ تو عوام کی نمائندے ہوتے ہیں, تو آپ کسی کو میں اس طرح منع بھی نہیں کرتا, لیکن کبھی کبھار ایسی ٹائمنگ ہوتی ہے. اب ایک بندہ تصویر کھنچوائے گا, وہ ایک نہیں تو 10 سے 12 تصویریں, تو بندے کو کبھی کبھار غصہ آ ہی جاتے کہ یار 10 پہلی تصویر میں بھی وہی ہوں, 10ویں میں بھی وہی ہوں, تو ایک تصویر کافی ہے. اور یہ جب سے فونوں میں کیمرے آئے ہوئے ہیں نا, انہوں نے زندگی واقعی عذاب کر دی ہے, تو مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھار چیزوں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں شاید افریدی کو پیسہ بہت پسند ہے, اس لیے مسلسل اشتہار پہ اشتہار کرتے جا رہے ہیں. واقعی پیسہ پسند ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پیسہ کس کو پسند نہیں, اگر حلال طریقے سے آئے. آپ کے پاس پیسہ آتا ہے, آپ زکات دیتے ہیں, صدقے نکالتے ہیں, کتنے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, اس کو اس طریقے سے میں لیتا ہوں. اور آئی تھنک ہر ایک بندے کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو کیش کرانے کا, جائز طریقے سے, حلال طریقے سے, سب کے پاس اللہ اپرچونٹی دیتا ہے. اچھا, پھر اس سے یہ میچ فکسنگ میں, اسپاٹ فکسنگ میں بڑی اپرچونٹیز آئی, بہت سارے لوگوں کے نام آئے. الحمدللہ ہم بھی بحیثیت بھائی اور دوست فخر کر سکتے ہیں کہ آپ کا نام نہیں آیا. تو پیسے سے محبت بھی ہے, اس گن سے اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھا؟ آئی تھنک
میں ایسی تربیت ایسے والدین نے تربیت کی ہے جنہوں نے حلال حرام کا بتایا ہے مجھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو حلال طریقے سے آپ کا روزگار چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، تو حرام کی ضرورت کیا ہے؟ وہ حرام ایک نہ ایک دن تو نکل ہی جانا ہے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے اولاد کی شکل میں، وہ تو نکل ہی جائے گا. بہت ساری ایسی اگزامپلیں سامنے پڑی ہیں پاسٹ میں. آئی تھنک ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے. آپ کا اپنا کیریکٹر ہونا چاہیے، پیسوں کے لیے آپ بیچ نہیں سکتے. یہ جو بیماری در آئی ہے ہماری کرکٹ میں، یہ اسپاٹ فکسنگ کا، میچ فکسنگ کا، ملک کی بھی بدنامی ہو جاتی ہے، آپ کے نزدیک اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا علاج اگر ہونا ہے تو وہ گراس روٹ لیول سے شروع کر دینا چاہیے. ایسے انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے جو اس چیز کو ہینڈل کریں، اس چیز کے آپ بچوں کو تعلیم دینا شروع کریں اس چیز کے حوالے سے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس آئی تھنک کہ وہ جو بھی اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آ رہے کی طرف، انہیں پہلے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھا ہے، ان بچوں کو ان لوگوں کی ویڈیو. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے اگزامپل بھی تو نہیں سیٹ کی نا. کیسے ایگزامپل؟ ہمارے بڑوں نے بھی اگزامپل بھی نہیں دی. کس کی ویڈیو دیکھا ہے ماں باپ بچوں کو کہ دیکھو فکسنگ کی تھی، اس کا یہ حال ہو گیا. وہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ انہوں نے فکسنگ کی تھی، 4-5 سال سزا ہو گئی، واپس ٹیم کے اندر آ گئے. آپ ایگزامپل سیٹ کریں نا. آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایک مرتبہ اس طرح کے جرم میں ملوث ہو کسی بھی ایسی ان کو پھر نہیں آنا چاہیے. That's it. یہ جو بھی 3-4 لڑکوں کا ہوا ہے، پہلے ان کی انویسٹیگیشن ہو جائے، پوری طرح انویسٹیگیشن کریں طریقے سے، اس کو ایشو نہ بنائیں، اس کو پرابلم نہ بنائیں. اس کو نارمل طریقے سے کرکٹ بورڈ ہینڈل کر سکتا ہے. جو انوالو ہیں اس کو اس طریقے سے، جن کو صرف انفارمیشن ہے انہوں نے آگے نہیں بتایا، ان کے کیسز کو الگ رکھیں. جو انوالو ہیں ان کے کیسز کو الگ رکھیں، اس طریقے سے ڈیل کریں ان کے ساتھ. اس کو اتنا بڑا ایشو نہ بنائیں. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، طریقے سے ثبوت ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کو ایشو کو ختم کریں. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی بدنامی ہوتی ہے. اور میرے خیال میں پھر ایک لائف ٹائم بین کرکٹ، نہ ڈومیسٹک کرکٹ نہ انٹرنیشنل کرکٹ. دیٹس اٹ. ہم نے ایگزامپلیں بنائی نہیں تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. ابھی بھی ایگزامپل نہیں بنائیں گے تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی آگے. اچھا، ایک طرف ہماری کرکٹ میں تبلیغ بڑھ گئی ہے، دوسری طرف کرپشن بڑھ گئی ہے، یہ تضاد کیوں ہے؟ تو ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے نا. ہاں دو راستے بھی تو ہیں. دیکھیں، تبلیغ آئی تھنک اس وقت میرے خیال میں اللہ خواہش ہے کبھی وقت لگائے تبلیغ والوں کے ساتھ. صحبت کا اثر بھی تو ہونا چاہیے. صحبت کا بالکل اثر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم باتیں کچھ اور کرتے ہیں، امال ہمارے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی پرابلم ہے. باتیں تو بڑی اچھی چیز کرتے ہیں ہم لوگ، امال کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب امال ہوتے ہیں تو انسان جو سنتا ہے اس پہ فرق بھی پڑتا ہے. تو آئی تھنک میری زندگی میں کافی ساری چیزیں بڑے ان تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ کے میری زندگی کافی ڈسپلین ہوئی. کافی چیزوں کا مجھے پتہ، یہ نہیں کہ کوئی فرشتہ بن گیا، لیکن کافی ساری چیزوں کا پتہ چل گیا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. یہ 2010-11 کی بات ہے. میری بالکل پرفارمنس نہیں، زیرو. یہ تو 5 میچوں میں 1-2 میچوں میں کر لیتا تو وہ بھی زیرو. تو بہت زیادہ ٹینشن، پریشانی، کیا کروں، کرکٹ چھوڑ دوں، یہ وہ 1.5-2 سال کنٹینیو پرفارمنس نہیں. تو میں تبلیغی ساتھی تھے، بزرگ تھے ہمارے، تو ان کے پاس میں گیا تو ان سے میں نے کہا کہ یہ پرابلم چل رہی ہے میری اور بالکل پاگل ہوا ہوں، نیندیں نہیں آ رہی. تو انہوں نے میری طرف یوں کر کے دیکھا اور مسکرائے، کہتے بیٹا اگر آپ حضور کی زندگی اپنی زندگی کے سامنے رکھو تو تمہاری زندگی کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے صرف یہ بات تو کر دی تو میں اوپر سے لے کر نیچے تک بالکل ریلیکس ہو گیا کہ یار میں کس چکر میں پڑا ہوں. کہنے کا مطلب یہ کہ صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. نہیں تو یہ کیسی تبلیغ ہے کہ جو ان لوگوں کو کرپشن سے نہیں روک سکا اور شاید افریدی کو غصے سے نہیں روک سکا؟ گڈ پوائنٹ. اگر میں غصے سے رک گیا تو تبلیغ والے میرے برابر میں نہیں آئیں گے. وہ جب تک مجھے ٹھیک نہیں کریں گے وہ اسی طرح چلتے رہیں گے میرے ساتھ. لیکن کرپشن تبلیغ والے آتے ہیں کہ مسئلہ بہت زبردست. میں سمجھتا ہوں میرا اتنا وقت لگا ہے میرا تبلیغ والوں کے ساتھ اور میری خواہش ہے کہ میں اور زیادہ وقت لگاؤں. لیکن آئی تھنک کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں تبلیغ سے بڑا کام کوئی نہیں ہو رہا جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا، بالکل. لیکن یہ پاکستان میں ہم نے جو کرکٹ کو دنیا کا سب سے بڑا کام بنا دیا ہے، ہر طرف کرکٹ ہی کرکٹ، وہ کرکٹ کا ایک غبار، سیاست میں بھی کرکٹ، نیوز چینلز پہ بھی کرکٹ. آپ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کچھ کرکٹ کو حد سے زیادہ سروں پہ سوار کر لیا؟ تو آپ کے ملک میں دوسرا کچھ ہے بھی نہیں نا. یا سیاستدان ہوتے ہیں یا کرکٹر بیٹھے ہوتے ہیں چینلوں پہ. آپ تو کسی اور کو بلاتے بھی نہیں نا. کوئی ایسے لوگوں کو، میرا مطلب ہے کہ نہیں تو پیسہ کرکٹ میں، شہرت کرکٹ میں، عیاشی کرکٹ میں، تو ظاہری بات ہے کہ لوگ کسی اور گیم کی طرف جائیں کیوں؟ نہیں جائیں کیوں. آپ نے اسکواش اور ہاکی بھی تو ختم کر دی ہے نا. پہلے یہ تھا کہ کرکٹ میں ہار گئے تو اسکواش والے جیت گئے یا ہاکی والے جیت گئے. وہ ہے نہیں تو کرکٹ ہی رہ گئی ہے. یا کرکٹر ہے یا سیاستدان رہ گئے. اور دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو گئے ہیں کہیں؟ اچھا، ایک آخری سوال.
جس کے ساتھ آپ کی وجہ سے اور جاوید کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہمارا بھی واسطہ رہا، یہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ٹویٹ کے ذریعے پشاور زلمے کو چھوڑنے کی یہ کیا خبر لوگوں کو سنا دی؟ دیکھیے سلیم بھائی، میرے خیال میں کافی آئی تھنک بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں اس حوالے سے، بہت ساری، بلکہ آپ ان بڑوں کا جو جرگہ بیٹھا ہے یا بیٹھ رہے ہیں ان کا آپ حصہ بھی ہیں۔ جاوید کی فیملی میری فیملی تھی، ہے اور رہے گی میری فیملی۔ یہ میرے اپنا ایک کچھ ایسی چیز ہے جو میں میڈیا میں پبلک میں نہیں لانا چاہتا چیزوں کو، اور میرے خیال میں آئی تھنک جاوید تھوڑا جو ویژن تھا اس کا وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتے ہوئے مجھے نظر آیا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ جاوید کے جو گول ہیں، جو اس کا ویژن ہے، اس میں کوئی رکاوٹ بن سکوں، اور اس لیے میرے اپنی فاؤنڈیشن کے میرے اپنی چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو میں پوری طرح کمٹمنٹ اس کی پوری کر بھی نہیں سکتا، تو مجھے تھوڑا سا اس طرف اپنی چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، کچھ پروجیکٹ ہیں فاؤنڈیشن کے حوالے سے، وہ کرنا ہے۔ لیکن شاید اب کچھ بدبخت تو بہرا بھی نام لے رہے ہیں کہ شاید سلیم کی وجہ سے آپ دونوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو یہ معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کا اور ان کا یا خاندانوں کا تعلق تو اسی طرح دوستی تو برقرار ہے نا؟ بالکل، وہ تو رشتہ ایسا، وہ ان چیزوں کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کوئی افیکٹ پڑے گا، لیکن جاوید کی جس طرح میں نے کہا کہ جاوید کا ویژن الگ ہو گیا وقت کے ساتھ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس چیز میں رکاوٹ بنوں، وہ اپنا کام کرے، بلکہ نہیں، میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں اب ایک تو پشاور زلمے کے ساتھ بھی لوگوں کی ایک عقیدت اور محبت ہے، جی بالکل، اور شاہد کے ساتھ بھی ہے، تو اس خبر کو سن کے اگرچہ میں تو پس منظر سے آگاہ ہوں، جی کچھ لوگوں کے لیے بڑا شاکنگ نیوز تھا، اور اس میں میری بدقسمتی کہ کچھ لوگ میری طرف بھی انگلی اٹھا رہے ہیں، تو نہیں خیر، آپ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ نے کافی اس میں پازیٹیو رول ادا کیا ہے، اور میرے خیال میں بال بھی آپ لوگوں کے کورٹ میں ہی ہے، اور آئی تھنک یہ ڈیسیجن میں نے پی ایس ایل کے فائنل کے بعد ہی لینا تھا، لیکن ایک دو کمٹمنٹ پشاور زلمی کی تھی وہ میں نے پوری کرنی تھی، تو آئی تھنک اس کے بعد مجھے جو صحیح ٹائم نظر آیا وہ میں نے ڈیسیجن لیا، میں نے کے پی کے لیے جتنی کرکٹ، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم جیت کے یہ ڈیسیجن تھا، میرا خواب تھا کہ ہم جیتے، اور لاہور ہیڈ کوارٹر کے اندر ہمارا پی سی، اور لوگوں نے صرف پسینہ بہایا، اس مرتبہ تو آپ نے خون بھی بہا دیا، یہ رہا، ہاتھ تو اب ٹھیک ہو گیا نا؟ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ بہت شکریہ شاہد افریدی، ہماری دعا ہے کہ آپ عملی زندگی میں بھی اسی طرح کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹتے رہیں، آپ اسی طرح پاکستانیوں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اسی طرح بستے رہیں، اور ناظرین ان کی موجودگی میں ہی میں یہ کرتا رہوں کہ الحمدللہ دونوں خاندانوں کا تعلق شاہد افریدی اور جاوید افریدی کا وہ اسی طرح برقرار ہے، یہ رشتے ان کے بڑے مستحکم ہیں، دونوں کی دوستی بھی، اور ان کی موجودگی میں بھی رات کو الحمدللہ دونوں بھائی میرے گھر پہ اکٹھے تھے، تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، جاوید کی اپنی ایک سوچ ہے مستقبل کے لیے، اور انشاءاللہ دونوں طرف سے کوئی ایسی خبر آپ کو نہیں ملے گی کہ جس سے آپ لوگوں کو کوئی دل شکنی ہو۔ میں بہت مشکور ہوں شاید ایک بار پھر آپ کا۔ سلیم بھائی